बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आपको मालूमात मिल सकें। ज़िमनी इलेक्शन हो गए और ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 तारीख़ को सीएम का इंतखाब होना था, पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब होना था, जो आज 4 बजे असम्बली का इजलास बुलाया गया था डिप्टी स्पीकर की सरबराही में। तो 4 बजे की बजाय तकरीबन 4 घंटे ताख़ीर से ये इजलास शुरू हुआ तक। इस तरह समझो कि शाम की अज़ान से पहले कुछ मिनट पहले इजलास शुरू हुआ, लेकिन जो एक तरतीब होती है शुरू करने की वो तकरीबन 4 घंटे बाद शुरू हो गया, जो टाइम बताया गया था 8 बजे से कुछ पहले। अब जब से ये इजलास शुरू हुआ तो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन थे वो बयान फरमाए, और इसके बाद क्या हुआ कि वोटिंग से पहले यानी जब सायरन और ये बजाते थे तो कुछ अफवाह ख़त की होती थी कि ख़त है डिप्टी स्पीकर के पास और उस ख़त का फिर सहारा लेंगे। तो बारकैफ अचानक मोहन इलाही साहब चले गए जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास मिलने के लिए। तो जैसे ही वो उधर चले गए तो वहाँ क्या हुआ कि वापसी पर काशिफ अब्बासी जो एयरवाई के सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार भी है, उसको फ़ोन किया मोहन इलाही ने। तो बात हुई कि मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास जब गया तो उसको मैंने कहा कि देखो, पास तो वैसे भी हमने होना है, लेकिन ये जो बिरादरी है हमारी दरमियान में जो एक रिश्ता है, इसको ख़राब न किया जाए तो बेहतर है आप एक वीडियो पैगाम जारी करें ताकि उसमें ये साबित हो कि हम सब एक साथ हैं, एक नुक्ते पर कायम हैं। तो वो कह रहे थे कि उसने मेरी इस बात को नहीं माना क्योंकि उसके बेटे थे सालेक हुसैन साहब, तो उसने शायद उसको मना किया होगा, और जरदारी साहब भी परसों से बार बार जाते थे, कुछ तो था, तो उसने मना नहीं, बल्कि उसने ये बात नहीं मानी। और ज़रायों के मुताबिक एक बात चली कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ इलाही को, यानी उसने ये बहाना बनाया कि इमरान ख़ान के कैंडिडेट को जो क्यू लीग के अरकान हैं वो वोट ना दें। तो जब ये बात शुरू हुई तो फिर कानूनी नुक्ते आ गए कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब ये कहें तो क्या करना चाहिए। बाहर क्या, जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो क्यू लीग वाले बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए कि अब हम वोट पोल करें कि नहीं। तो उसमें जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें एक फ़ैसला हुआ था, और उसकी जो ये सदारत कर रहे थे पार्लिमानी लीडर था, तो उसमें एक आइन में भी एक शिक है, उसमें ये लिखा हुआ है पार्लिमानी लीडर, आपको अगर वो दे दें तो आप वहीं उसी तरफ जाएंगे, उस वक्त चौधरी शुजात की अहमियत फिर ख़त्म हो जाएगी। तो बारकैफ फिर क्यू लीग वालों ने सब ने परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया। तो उस वोट के नतीजे में जब रिज़ल्ट आया तो क्यों डिप्टी स्पीकर ने जब अनाउंस किया तो 186 वोट परवेज़ इलाही साहब के थे और 179 वोट हमज़ा शहबाज के हिस्से में आए थे। तो फ़ौरन उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने कहा कि चूँकि मेरे पास एक ख़त है चौधरी शुजात हुसैन साहब का, इस ख़त की वजह से मैं ये 10 वोट काट लेता हूँ कि परवेज़ इलाही के, और उसके हो जाएंगे 176। तो 176 और उसके 179 थे। तो इस की हाल सूरत में जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब मुकर्रर हो जाएंगे। तो इस पर फिर कानूनी माहिरीन भी थे, राजा बशारत साहब, उसने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। उसने आइन का हवाला दिया, शिक का वो दिया, लेकिन इस तरह लग रहा था कि डिप्टी स्पीकर साहब ने एक लिखाया या दिया हुआ एक जो कुछ उसके सामने पड़ा था वही फ़ैसला सुना दिया, और उसने कहा कि
یہ میرے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح پہلے جو 25 لوگ ڈیسیٹ ہو گئے تھے اس میں بھی یہی ہوا تھا۔ تو اس نے آئین کو نظر انداز کیا اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے خط کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا اور دکھا دیا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت کہنے کی بھی ہے اور سننے کی قابل ہے کہ اتنے بڑے خوشخبری میں حمزہ شہباز صاحب کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، خوشی کے آثار نہیں تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قانونی ماہرین سے اس نے بھی پتہ کیا ہوگا کہ اس کی کیا رزلٹ آئیں گے، تو رزلٹ جو آئیں گے وہ تو اس کے برعکس آئیں گے۔ تو بہرکیف یہ ایک بہت عجیب قسم کی فیصلہ دے دیا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے۔ اب یہاں اس فیصلے میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ اس میں سب سے یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین سے تو کوئی بالا تر نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کے جج، نہ ڈپٹی اسپیکر، نہ اسپیکر، نہ وزیر اعظم، نہ صدر، کوئی بھی آئین سے بالا تر نہیں ہے۔ آئین کیا کہتا ہے؟ یہاں ایک سوال یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر چودھری شجاعت حسین صاحب کی بات مان بھی جائے اور یہ جو لیٹر ہے اور یہ صحیح بھی ہو، اور تو پھر تو پرویز الہی صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ تو پھر وہ بھی ڈیسیٹ ہو جائیں گے، یعنی وہ اپنے لیے بھی ووٹ پول نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت میں تو یہ 10 لوگ ڈیسیٹ ہو جائیں گے، تو پرویز الہی صاحب الیکشن کیسے لڑ سکتے تھے اس کے لیے؟ دوسری بات یہاں ایک اور سوال ہے، تیسرا، کہ اگر چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہ لیٹر جو لکھا ہے، کیا یہ سارے ارکان کو پہنچا ہے؟ ارکان کو تو نہیں پہنچا، کسی رکن کو بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ جب ڈپٹی اسپیکر کو یہ لیٹر پہنچا ہے، تو کیا یہ قانون اگر اس کی بات مان بھی جائے تو یہ کیا ان ارکان پر لاگو ہو سکتا ہے؟ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ پارلیمانی لیڈر نے تو اجلاس میں کہا تھا کہ ہم نے چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے، ہم نے اسی کے مطابق ووٹ دے دیا ہے۔ تو یہاں اس کا ایک قانونی جو پوائنٹ ہے یہ ان لوگوں کے اور پرویز الہی کے حق میں جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات ہے، جتنے بھی اعتزاز احسن صاحب ہیں اس نے بہت خوبصورت بات کی کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو حکم جاری کیا ہے سراسر غلط ہے، آئین کے خلاف ہے، اور اس قسم کی غلط جو ایک فیصلہ ہوتا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل عام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، اور اس نے جو فیصلہ سنا دیا یہ بھی اس کے بالکل برعکس ہے۔ بہرکیف پی ٹی آئی اور کاف لیگ والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ، اور دیکھتے ہیں کہ جو 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے عدالتیں، آج ہم بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ عدالتیں کتنے وقت کے لیے کھلی ہوتی ہیں، 24 گھنٹے کے نہیں، کچھ وقت کے لیے، اور جائیں گے ایسے نہیں کہ 1-2 بندے، 186 کے 186 کینڈیڈیٹ سارے جائیں گے جس نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیا ہے۔ اچھا، اب جب وہاں یہ لوگ جائیں گے اور سب وہاں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ اپنا پیش کریں گے، تو چیف جسٹس صاحب اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ فیصلہ کس طریقے سے؟ اپنے آئین کو دیکھ کر سنائیں گے، اور آئین کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ اب آتے ہیں، عمران خان نے پھر فوراً خطاب کیا۔ خطاب لمبا چوڑا نہیں تھا، اور جو ایک توقع تھی، شکر ہے کہ اس جیسے خطاب اس نے نہیں کیا، کیونکہ عمران خان بہت غصے کے باوجود بھی برداشت کا مظاہرہ اس نے کیا، جو بہت بہتر ہے، اور ایک لیڈر کو برداشت کا مادہ لیڈر میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ایک لفظ سے ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ اب جو ہم نے الیکشن لڑا، جو لوگوں کے ضمیر کو جگایا، پھر رزلٹ آئے، اور ایک یک طرفہ الیکشن کمشنر کو بھی ہرایا، اور سارے حلقوں میں جب ہماری جیت ہو گئی، جب آج ووٹ کی عزت کا وقت آ گیا، تو کیا ہے، عوام کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ ایک ڈپٹی اسپیکر نے
عوام کی ووٹ کو جو بے عزتی دی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب عدالت کا دروازہ بھی اس خطاب میں عمران خان نے کھٹکھٹایا کہ اب دروازہ اس کا کھلتا ہے، اور اگر کھلتا ہے تو کیا انصاف ملتا ہے عوام کو۔ تو یہ عمران خان نے کچھ باتیں کی اور اس کی حوصلے کو خوشائند قرار دے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، آفرین ہو۔ ہاں یہ ضرور اس نے کہا کہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرنا چاہیے، اور یہ پھر جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا اس کے بعد پھر خان صاحب اگلا لائے عمل عوام کو بتائیں گے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کا خطاب ختم ہو گیا تو وہاں ایک سفید گاڑی میں ویگو میں کیا ہو گیا، کچھ لوگ آئے لبرٹی چوک جہاں لوگ جمع ہو چکے تھے لاہور میں، اور انہوں نے ہوائی فائرنگ کی اور اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنی گاڑی کو دوڑایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی فائرنگ ہو گئی پنجاب حکومت نے صرف 5 منٹ کے اندر اندر مرکز کی حکومت کو رینجر کے بارے میں کہ رینجر ہمیں دیں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، رینجر کو طلب کیا۔ اب یہاں جب انہوں نے رینجر کو طلب کیا تو عمران خان کی وہ بات سچی ثابت ہو گئی جب 25 تاریخ کو عمران خان نے لوگوں کو واپس کیا، کیونکہ سامنے رینجر، فوج، پولیس یہ کون ہے؟ سب ہمارے بھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک لڑانے کا، آپس میں لڑوانے کا ایک پروگرام بنایا تھا جو عمران خان کبھی نہیں چاہتے کہ میری عوام، پاکستانی عوام فوج، رینجرز، پولیس اور اس سے لڑیں۔ ہاں قانون کے مطابق وہ بالکل ہر کوئی قدم اٹھائے گا، لیکن لڑنے کے موڈ میں عمران خان کبھی نہیں ہے اور نہ وہ اداروں کے ساتھ لڑتا ہے۔ ہاں قانونی نقطہ ایک بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اس کی اس بات پر بھی مہر لگ گئی سچ کی کہ واقعی ان لوگوں کا جو پروگرام ہے اس حکومت کا، اس کا ہے یہ کہ عمران خان یعنی یہ عوام اور وہ آپس میں لڑیں، اور اس کے پاس ایک بیان ہی آ جائے کہ یہ دہشت گرد ہے، ملک دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس سلسلے میں پھر وہ عوام کے پاس پھر جائیں اور یہ بیانیہ بیچیں اور اپنے لیے ووٹ خرید سکیں۔ بہرکیف جو بھی تھا آج کے دن کا وہ سب میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔